Assalamu alaikum students. Welcome to the second lecture of Software Design and Architecture. As you know, Software Design and Architecture is a software engineering core course where we would be studying the concepts of related to the design phase of software development, and we'll be covering the basics of architectures and those of the design. Now, in our first lecture, there were a couple of major concepts that we had covered other than my own introduction and the introduction to the course. तो previous lecture में या पहले lecture में हमने अपने course का introduction देखा था और हमने कुछ एक दो major concepts उसमें देखे थे कि क्या होते हैं. तो जो the first thing that we did was an introduction to design. Now we figured out कि what design is and what is the significance of design. Design होता क्या है, हम अपनी requirements को एक अगर आप general real life या products की terms में बात करें तो design क्या होता है, एक conceptual view होता है. हम जैसे ही आप एक आइडिया को कंसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ आपने बनानी है, एज अ प्रोडक्ट आपने बनानी है, तो देन यू क्रिएट द डिज़ाइन ऑफ इट. फिर हम उसकी डिटेल्स ऐड करते हैं, हम उसका कंप्लीट प्लान बनाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से होगी. जैसे हमने देखा था कि अगर आपने एक गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि इसका गाड़ी का इंजन कहाँ पे प्लेस होगा, आगे की तरफ होगा या पुरानी गाड़ियों की तरह पीछे की तरफ होगा. अगर आगे की तरफ होगा तो इंजन की कैपेसिटी कितनी होगी, इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी की शेप क्या बनेगी. फिर गाड़ी अगर 2 सीटर होगी तो 2 सीटर की किस तरह से प्लेसमेंट होगी, अगर 4 सीटर होगी तो उसकी क्या होगी, फिर गाड़ी की पावर कितनी है, पावर के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उसकी नंबर ऑफ सीट्स किधर और किस तरह से हमने मैनेज करनी है. ठीक, तो डिज़ाइन क्या करता है कि आपने एक जनरल आइडिया तो ले लिया, you know what you want to do. हमने फिगर आउट कर लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, what we want to do, और डिज़ाइन हमें this enables us to see how it will be done. ठीक, तो डिज़ाइन का मकसद क्या है कि आपने ये फिगर आउट करना है कि अब फैसला कर लिया कि करना क्या है, अब कैसे करना वाली चीज़ हम उसके अंदर देख लें. ठीक, फिर हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन क्या है. ये तो हमें क्लियर है कि अच्छा डिज़ाइन है क्या, किसी भी आइडिया की क्लैरिफिकेशन है, उसको इतनी डिटेल की क्लैरिफिकेशन है कि हम एक आइडिया को एक सॉलिड प्रोडक्ट में, एक एक्चुअल प्रोडक्ट में या एक सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकें. सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम डिज़ाइन क्रिएट करें, और क्या होगा कि अगर हम डिज़ाइन क्रिएट नहीं करेंगे. इसमें फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरह की बहुत मेजर या कॉमन एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे अगर आपके पास डिज़ाइन सही से क्रिएट नहीं हुआ तो उसके एंड रिजल्ट्स जो हैं वो कैटास्ट्रोफिक थे. हमने एरियन 5 जो फ्लाइट थी हमने उसकी वो देखी थी एग्जांपल कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इस वजह से कि आपने डिज़ाइन में सही, you did not create a proper design, you messed up the design and you ended up losing millions and millions of dollars in a matter of seconds. ठीक, वहाँ से हमारे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स की बुनियाद आई थी और वहाँ से हमने ये देखा था कि आपके जितने सॉफ्टवेयर या आपका जितना सिस्टम क्रिटिकल जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस भी उतनी ज़्यादा है. छोटे छोटे even the tiniest of design flaws can cause the loss of millions of dollars, millions and a lot of resources. ठीक, तो फिर हमने ये फिगर आउट किया था कि एक तो डिज़ाइन है क्या और हमने ये देखा था कि डिज़ाइन ज़रूरी क्यों है. आज का हमारा मकसद क्या है कि हम ये देखें कि डिज़ाइन एज अ फेज़. ठीक, हम बार बार इसकी बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन की बात करें, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन फेज़ की बात करें. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी फिगरिंग आउट टुडे इज़ कि डिज़ाइन एज अ फेज़, वेयर डज इट लाई इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक, वी हैव अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज़ सीखी थी कि सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट से लेके सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डिलीवरी तक हम मल्टीपल फेजेस फॉलो करते हैं. हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट phases हैं जिनसे हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसीड करता है. We first gather the requirements, then we analyze the requirements. Based on the analysis, we create some sort of a design, then we implement that design, and then we test our final software. So
along these spaces we'll see among these spaces where does design lie and what is the significance of its being there. Then we'll see कि which factors actually affect design. कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो डिज़ाइन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर आपने वो सही कर लिए हैं, अगर आपने वो दिमाग में रख के डिज़ाइन क्रिएट किया है तो फिर हमारे पास गुड डिज़ाइन बनेगा. अगर हमने वो इग्नोर कर दिया है या हमसे मिस आउट हो गई हैं तो फिर हमारा डिज़ाइन सफ़र करेगा. एंड देन क्वालिटी मॉडल्स, हम क्वालिटी असेस कैसे कर सकते हैं. डिज़ाइन में जब हम ये बात करते हैं गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन, तो डिज़ाइन हमारे पास उस तरह फिजिकल कोई रियल लाइफ एंटिटी तो नहीं है. एक चेयर एक रियल लाइफ एंटिटी होती है, एक चेयर का आइडिया या उसका डिज़ाइन पेपर पर ही होता है. तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि अच्छा डिज़ाइन इज़ अ गुड डिज़ाइन और डिज़ाइन इज़ अ बैड डिज़ाइन. सॉफ्टवेयर की टर्म्स में ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इन इट सेल्फ कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको आप टच या फील कर सकते हैं. ठीक, हम सिर्फ उसकी सर्विसेज रिक्वायर कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर जो चीज़ें हमें देता है हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वर्ड प्रोसेसर मेरे पास है तो वर्ड प्रोसेसर में हम ये काम कर सकते हैं कि हम उसके बेसिस पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो जो फिजिकल फाइल हमारे पास बनती है वो एक डॉक्यूमेंट की बनती है और जो सर्विसेज या जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड प्रोसेसर की करते हैं. फैसिलिटीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेसर की करता है. तो हाउ डू यू जज दोज फैसिलिटीज़ और दोज सर्विसेज इन ऑर्डर टू से दैट दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर एंड द अदर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सो गुड. So let's begin. Software development activities. अब development activities से I hope you realize कि development activities हम कह किसको रहे हैं. Again, जैसे अभी मैं आपको मेंशन कर रही थी कि सॉफ्टवेयर अपनी इनिशिएशन से या अपने आइडिया या कॉन्सेप्ट से अपनी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट तक मल्टीपल फेजेस से गुजरता है. तो ये जो इसकी मल्टीपल फेजेस हैं, these coincide with the development activities. These are also called the development activities. इसमें जो सबसे पहले या जो पहली चीज़ हमारे पास आती है, द फर्स्ट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन. डू यू नो व्हाट एलिसिटेशन इज? एलिसिटेशन इज द गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक, कोई भी चीज़ तख्लीक करने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो ये करना होता है कि ये हम डिसाइड करें कि हमें चाहिए क्या. आप जाके ऐसे ही किसी से कह देते हैं कि आपने एक गाड़ी बनानी है तो वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि अच्छा गाड़ी कितनी बड़ी बनानी है, आपको एक लोडिंग वाली कार चाहिए या एक पैसेंजर वाली कार चाहिए. पैसेंजर वाली कार आपको बड़े साइज़ में चाहिए, आपको छोटे साइज़ में चाहिए. अच्छा छोटे साइज़ में चाहिए तो फिर इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, ये इस तरह ये फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. तो जो पहली चीज़ या जो पहला आइडिया या जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप चाह क्या रहे हैं. ठीक, दिस इज एग्जैक्टली द सेम विद सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के केस में भी एग्जैक्टली यही बात है हमारे पास कि सबसे पहले जो चीज़ हमने फिगर आउट करनी है वो है कि रिक्वायरमेंट्स क्या. मैंने एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है. अब एक अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ होनी चाहिए. ठीक, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर एक टर्म है. अब आप मुझसे पूछें कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में आपको रिक्वायर क्या है, आप क्या चाह रहे हैं. आप क्या इस तरह से चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आपके बैंक के अकाउंट्स को मैनेज करे, या आप ये चाह रहे हैं कि वो एक पेरोल सिस्टम हो जो ये करे कि आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज हैं, जो उनके बोनसेस हैं, कोई और कमीशंस हैं, उन सब को कैलकुलेट करें. ठीक, तो अब बात सिर्फ आइडिया से शुरू होती है और फिर हमारे पास फर्स्ट मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है. और इन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए पहला स्टेप जो है वो इनको गैदर करना है. और गैदर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं. ठीक, आपको याद है कि टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स में हमारे पास ऑब्जर्वेशन की, एथनोग्राफी की टेक्निक है, हमारे पास इंटरव्यू सेशंस हैं, हमारे पास सर्विस हैं, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन में है, या फिर आप मार्केट के साथ कर सकते हैं. तो हम मल्टीपल मेथड से, मल्टीपल मीन्स से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं. ठीक, क्यों मल्टीपल मीन्स से करते हैं? क्योंकि हम सिंगल सोर्स से रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस नहीं वेरीफाई कर सकते.
اب آئیڈیل سیناریو میں تو یہی ہے کہ میں کسٹمر کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے سافٹ ویئر بنوانا ہے تو آپ اس سے کیا چاہتے ہیں. بٹ آئی کین ناٹ بی شیور دیٹ مائی پرٹیکولر کسٹمر از ایبل ٹو گیو می آل آف ہز ریکوائرمنٹس. سی وائی ناٹ؟ کیوں ہم اس طرح زیوم کرتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر ہمیں ہر چیز نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ کسٹمر ہماری ڈومین کا نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر نہیں جانتا، وہ سافٹ ویئر اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک، تو وہ اپنی ٹرمینالوجی میں، اپنی فلسفی میں ہمیں بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے، لیکن کچھ بیسک کانسیپٹ جو ہم ایز سافٹ ویئر انجینئرز سمجھتے ہیں وہ ان کی بساط سے زیادہ ہیں. اگر اسی کی ایک ایگزامپل لے لیں، ہم اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر کی بات کر رہے تھے، بینک کے لیے ہم نے کریٹ کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اچھا اکاؤنٹنگ کے اندر اب میرا کسٹمر مجھے صرف اتنا بتا سکتا ہے کہ اس کو ریکوائرمنٹ، اس کو جو ہے ایک سیکیور سافٹ ویئر چاہیے. What he really needs is a secure software because all of his data would be used in that software. All of his management, other functions would be used in that software. So what he really needs is a secure software. ایک اس طرح کا سافٹ ویئر جس سے انفارمیشن لیک نہ ہو، ایک اس طرح کا سافٹ ویئر کہ جو باقی کے لوگ ابیوز نہ کر سکیں، ہیکرز اس کو ہیک نہیں کر سکے، کوئی اور چیز جو ہے جو آتھرائز نہیں ہے کسی پرٹیکولر بندے کو، وہ اس کو ایکسیسیبل نہ ہو. تو اب یہ والا کام کرنے کے لیے وی ایز ریکوائرمنٹس انجینئرز ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم یہ فگر آؤٹ کریں کہ سیکیورٹی ان ٹرمز آف سافٹ ویئر میننگ کیا رکھتی ہے. ہاؤ ڈو یو میک اے سافٹ ویئر سیکیور؟ What do you need to add into a software for it to be called a secure software? ٹھیک، اب اس میں فگر آؤٹ کروں گی کہ اچھا ان کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم کوئی پراپر اوتھینٹیکیشن کا ماڈیول کریٹ کریں، کوئی آتھرائزیشن کا ماڈیول کریٹ کریں، پھر ہم یہ کام کریں کہ ہم ان کے لیے کوئی اس طرح کے ڈاٹا اسٹرکچرس اور الگوریتمس استعمال کریں کہ جو دوز آر لیس سسپٹیبل ٹو اینی فالس اور فیلئرس. ٹھیک، دی الگوریتمس میک شیور دے انشور دیٹ دی کمیونیکیشن اوور دا چینلز از سیکیور. ٹھیک، تو وہ والی انفارمیشن جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی کسٹمر کے منہ سے تو نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کی آبزرویشن سے لے سکتے ہیں، کسٹمر کی دی ہوئی ریکوائرمنٹس کی کلیریفیکیشن سے لے سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ریکوائرمنٹس کا انالیسس. ٹھیک، ریکوائرمنٹس آ گئی، ہماری بیس لائن سیٹ ہو گئی، کرنا کیا ہے. اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اب آپ اس کے اوپر انالیسس کریں. ٹھیک، انالیسس میں کیا انوالو ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ان ریکوائرمنٹس میں سے کون کون سی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو فردر کلیئرفیکیشن چاہیے، کون سی جو ہے وہ اچھی طرح سے بن جائیں گی کہ جو انگلش کی ٹرمز میں جو ریئل لائف اینٹیٹیز ہمیں ملی ہیں، جو ریئل لائف ورڈز ہمیں سینٹنسز ملے ہیں، ان کو ہم اپنے سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کانفلکٹس آتے ہیں تو ہم کانفلکٹس کو ریزالو کریں، اگر ہم نے کہیں پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے تو ہم پرائیورٹی کو سیٹ کریں. ٹھیک، کانفلکٹس کب آ سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز، یوزرز جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں اور یوزرز کی نیڈس ایک دوسرے سے فرق ہیں. ٹھیک، تو پھر ہمارے پاس we might end up with a few of such requirements that are actually conflicting. Then in these case, for example, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو سیکیورٹی زیادہ چاہیے تو آپ کی پرفارمنس ڈکریز ہو جاتی ہے. اب کیوں ڈکریز ہو جاتی ہے؟ Security, in order for you to increase security, you need to implement more sophisticated software. You need to create a more sophisticated software that would implement complex algorithms. ٹھیک، سیکیورٹی زیادہ کرنی ہے تو میں نے ڈاٹا کی انکرپشن کرنی ہے، میں پہلے اس سے لاگ ان کراؤں، لاگ ان کے بعد اس سے کوئی سیکرٹ کوشچن پوچھوں، پھر میں اس کو کہوں کہ اچھا اس والے پرٹیکولر پیج پہ جائیں تو ایسے ہوگا، ادھر جائیں تو ایسے ہوگا. پھر جو ڈاٹا کی ٹرانسفر ہو رہی ہو تو پھر وہ اگین ایک سیکیور چینل سے ہو رہی ہے، انکرپٹ ہو رہی ہے ریسیور اینڈ پہ، پھر دوبارہ ڈیکرپٹ ہو رہی ہے، پھر ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. مور دین نمبر آف پروسیسز، سلوور دا سسٹم از، اس کی اوور آل پرفارمنس ڈکریز کر گئی. تو اس وجہ سے سیکیورٹی اینڈ پرفارمنس آر کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس. تو ہمارا اینڈ یوزر جو کلرک ہوگا فار ایگزامپل، اس کو چاہیے کہ پرفارمنس بہت زیادہ ہو، لیکن جو ہمارا مین کسٹمر ہے، جو مینیجر ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ نہیں سیکیورٹی سب سے زیادہ ہو.
تو ہمارا ریکوائرمنٹ انالیسس میں کام یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں, واٹ از نیڈیڈ, واٹ از ناٹ نیڈیڈ, کیا چیز کیسے ہو سکتی ہے, کہاں پہ ہمیں ٹریڈ آفس کرنے پڑیں گے, کیا چیز ہمیں فل امپلیمنٹ کرنی پڑے گی اور پہلے امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, پرائیورٹی سیٹ کرنا. دین analysis involves analyzing requirements, working towards a conceptual model without taking the target implementation technology into account. ٹھیک, تو اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار جب ریکوائرمنٹس ہم نے کلیئر کر لی, سورٹ تھرو کر لی, پھر ہم یہ کریں کہ ان کا ایک کنسپچل ماڈل کریٹ کریں. ٹھیک, اب ریممبر کنسپچل ماڈل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کنسپچل ماڈل وہ ہے دیٹ از کلوزر ٹو دا ریئل ورلڈ اینڈ فردر فرام دا implementations. اس بات کا مطلب کیا ہوا کہ کنسپچل ماڈلز وہ ہیں جو ریئل ورلڈ ٹرمز کو استعمال کر کے کریٹ کیے جاتے ہیں, جن کا تعلق, جن کی کلوزنس ریئل ورلڈ سے زیادہ ہے, اور ریئل ورلڈ سے مراد یہاں کسٹمر کا ورلڈ ہے. ٹھیک, تو اس میں اگر میں بینک کے لیے ایک کریٹ کر رہی ہوں تو اس کے اندر میں وہ والی ٹرمز استعمال کرتی ہوں جو ان کی سمجھ میں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف کہ ہم اپنی ڈومین کی یا ہم اپنی سافٹ ویئر کی ٹرمز استعمال کریں. جیسے ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے سیکیورٹی کریٹ کرنی ہے تو ہم نے سیکیورٹی کے لیے الگوریتمس کرنا ہے. تو اگر میں الگوریتمس کے ساتھ فوراً سے لکھ دوں گی کہ ہم انکرپشن کے لیے MD5 استعمال کریں گے, تو یہ بینک کے کسی بھی بندے کو اتنا کلیئر نہیں ہوگا جتنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کو کلیئر ہوگا. We as software engineers know what the algorithm MD5 does, but anyone from the accounting domain would not. تو یہ جو کنسپچل ماڈلز آپ کریٹ کریں, the target audience for these conceptual models is the business person and not your developer. So these conceptual models are closer to the real world. They are closer to the terms that real domain people use rather than the implementation details. اب ان کنسپچل ماڈلس کے اندر کون کون سے انکلوڈ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو سب سے کامن, جو سب سے پہلی چیز ہم بناتے ہیں وہ ہم یوز کیس ماڈلس بناتے ہیں. ٹھیک, یوز کیس ماڈلس کا مقصد کیا ہے؟ یوز کیس ماڈلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی فنکشنالٹیز لسٹ ڈاؤن کریں, ہم اپنی فنکشنالٹیز ریپرزینٹ کریں, ہم اپنے ایکٹرز ریپرزینٹ کریں, فنکشنالٹیز کو ایکٹرز کے ساتھ ایسوسیٹ کرائیں, اور پھر یہ چیز اپنے کسٹمر کو دکھائیں تاکہ ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن ہو جائے that this is what the software will do. So what the use case diagram does it gives you an information of all of the functionality that you shall have in your software with regards to the actors or the users who would be performing that functionality. So it gives you a clear picture of what the software would do and what are the things that it would not. جو چیزیں ہمارے یوز کیس ڈائیگرام کے اندر نہیں آئیں وہ ہیں جو فنکشنالٹی میں نہیں ہے, وہ ہمارا سافٹ ویئر نہیں کرے گا. تو آئی ہیو اے کلیئر پکچر, یوز کیس ڈائیگرام ایز سون ایز کے بن گئی. اب مجھے پتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں ہمارے سافٹ ویئر سے اور کیا بالکل بھی نہیں ہو سکتی. ونس یو ڈن ود دیٹ, ہم نے کنسپچل ماڈل کریٹ کر لیا, ہم نے دیکھ لیا ریکوائرمنٹس کیا تھیں, ریکوائرمنٹس کے کوئی کانفلکٹس تھے وہ ہم نے سورٹ آؤٹ کر لیے. نیکسٹ اسٹیپ از ڈیزائن. ڈیزائن کیا کرتا ہے؟ انہی ریکوائرمنٹس کا اسی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیلز ایڈ کرتا. جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ایک سمپل سے جو ہے ایپلیکیشن بنا رہے ہیں ٹائم کے ریفرنس سے, اور فار ایگزامپل آپ ایک کلاک کی ایپلیکیشن بنا رہے ہیں, الارم کلاک کی, تو اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کلاسز کون کون سی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹائم کی کلاس ہوگی, اور ٹائم کی کلاس کی فنکشنالٹی ہوگی کہ آپ سیٹ الارم کر سکتے ہیں, ہم گیٹ الارم کر سکتے ہیں, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کے اس کے اندر ہوگا کیا, ڈاٹا ممبرس کیا ہوں گے, انٹیجرز ہو سکتے ہیں, فلوٹس ہو سکتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. So this is the phase, this is the point where you decide what requirements lead to what implementation. Remember, یہاں ہم implement نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم clarity ڈال رہے ہیں. requirements ہم نے کس فارم میں لی تھی؟ user can set alarm. ٹھیک, user can set alarm اب انگلش کی ایک ٹرم ہے.
اس کو کوڈ میں کیسے چینج کرنا ہے. کوڈ میں میرے پاس منٹس ہونے چاہیے, سیکنڈز ہونے چاہیے, آورس ہونے چاہیے, سیٹ الارم کا فنکشن ہونا چاہیے. تو یہ اس چیز کی ٹرانسلیشن اس چیز میں کیسے ہوگی, یہ ڈیزائن کا کام ہے. یہاں پہ ڈیزائن آپ کو بتاتا ہے کہ جو ہم نے فگر آؤٹ کیا ہے کہ واٹ وی وانٹ, ریکوائرمنٹس, ہم ان کو کیسے کنورٹ کریں گے سو دیٹ وی ایکچولی ہیو اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. So design involves coming up with solution models taking the target implementation technology into account. ٹھیک, اب ڈیزائن ہم نے کہا کہ وہ ایک ڈیٹیلز ایڈ کر رہا ہے اور ایک ہمارے پاس سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے. کس فارمیٹ میں؟ ایکچولی ڈائیگرامس کی فارمیٹ میں پلس سپلیمنٹری ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں. میجورٹی کیسز میں یو ہیو the graphical representation of it and it is supplemented by the textual representation of it. ہم نے کہہ دیا کہ requirements gather کیسے کرنی تھی کہ user shall be able to set alarm. تو اچھا, اب اس کے لیے ڈیزائن کیسے کریٹ کرنا ہے کہ ہم نے کلاس ڈائیگرام بنا دیے, کلاس ڈائیگرام کے اندر ٹائم کی ایک کلاس بنا دی ہے اور اس ٹائم کی کلاس کے اندر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ بیہیویئرس ہیں. ٹھیک, تو ڈیزائن کے اندر بنتا کیا ہے, ہم ایکچولی کہتے کس چیز, جو ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیزائن کا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے, ایک سیٹ آف ماڈلس. اور یہ سیٹ آف ماڈلس, اب یہاں پہ جو سگنیفیکنٹ چیز ہے, the point that I would like all of you to know is taking into consideration the target technology. یہاں پہ جو ٹارگٹ ٹیکنالوجی ہے, ڈیزائن کا فوکس امپلیمنٹیشن سے کلوزر ہے. جب ہم انالیسس میں بھی ہم ماڈلس بنا رہے تھے لیکن وہ امپلیمنٹیشن یا ٹارگٹ ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یوزر کے پرسپیکٹو سے ہم چیزیں کلیئر کرتے ہیں, یوزر کے حساب سے ہم بتا دیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں, کیا چاہیے اور کیا نہیں. اور اب ڈیزائن میں کیا ہے کہ اب ہماری ٹارگٹ آڈینس ہمارے ڈیولپرز ہیں, اب ہم نے انفارمیشن ان تک دینی ہے, تو ہم اس حساب سے ہم اس پرسپیکٹو سے ان کو بتا رہے ہیں, ہم اپنے کوڈرز کو بتا رہے ہیں, ڈیولپرز کو بتا رہے ہیں کہ کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. That means that gives us the liberty that we can include the target implementation technology into account. Now we can consider کہ ہم لوگوں نے یہ سسٹم بنانا ہے تو یہ سسٹم ایک Core i5 اور Core i7 سے لیٹر کی ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں بنے گا. تو اب میں کلاسز اس طرح کریٹ کر سکتی ہوں, میں الگوریتمز وہ استعمال کر سکتی ہوں جن کی میموری ریکوائرمنٹس ان سسٹمز کے اوپر میچ کرتی ہے. Now you can do that. ٹھیک, دین وی موو آن ٹو دا امپلیمنٹیشن فیز. جو ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے, جو ہم نے باتیں ڈیزائن کے اندر لکھ دی ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کوئی بھی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں, سی کر سکتے ہیں, C++ کر سکتے ہیں, جاوا کر سکتے ہیں, ASP کر سکتے ہیں, PHP کر سکتے ہیں. اس سب کی چوائس کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ایپلیکیشن کی نیچر پہ. ایپلیکیشن یہ بتائے گی اگر آپ ایک ویب بیس سولوشن کریٹ کر رہے ہیں تو ہم PHP یا ASP یا Perl ہم اس ڈومین میں سے کوئی لینگویج استعمال کریں گے. اگر ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس بنا رہے ہیں تو C++, C# میں بھی جاوا ہم ان کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن کی جو ڈیٹیلس ہیں وہ now you will select a language, now you will see what platform you require in order for all of your functionalities, all of your requirements to be fulfilled, and then you will create the actual code. Once you're done with coding, جب آپ نے ایک بار یہ اپنا سارا کوڈنگ کمپلیٹ کر لیے تو نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ از ٹیسٹنگ. پھر ٹیسٹنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے, یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے بنا لیا ہے یہ اسی طرح چلتا ہے جس طرح چاہیے تھا یا نہیں. سمپلسٹ ڈیفینیشن. ٹیسٹنگ, what does it involves? We have a lot of different methodologies for testing. We have white box, we have black box, alpha and beta testing, we have stress testing. مقصد کیا ہے, جو پروڈکٹ ہم نے کریٹ کیا ہے does it run the way we want it to? Does it fulfill the requirements? Is this what the user required? Is this what the user needed? اور یہ صرف obvious والی ٹرمز میں نہیں ہوتا. جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ 2+2 = 4 کا سولوشن اگر مجھے 5 منٹ بعد مل رہا ہے تو دیٹ از ناٹ acceptable. So what you see is whether it does give the results at all or not. فنکشنالٹی ہو بھی رہی ہے, 2+2 کا جواب اس کو آتا بھی ہے یا نہیں, and you see کہ whether this is
falls within the acceptable limits. 5 منٹ is not acceptable limits. اگر 1 سیکنڈ ہوتا تو پھر بھی acceptable limit ہوتی. ٹھیک، اوریجنلی تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگاتے ہیں، لیکن 1 سیکنڈ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی 1 سیکنڈ acceptable limit ہے. 5 منٹ not acceptable. ٹھیک، the testing involves not just checking if the requirements have been fulfilled, but also if the requirements have been fulfilled in the way we wanted them to, in the way that the customers wanted them to. کہ ہم ٹیسٹنگ کے اندر ریکوائرمنٹس کے پورا ہونے کو تو چیک کرتے ہی ہیں، ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو ہماری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس تھیں یا جو کوالٹی ریکوائرمنٹس تھیں وہ بھی فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں. So in SDLC, design phase is one of the most important phases. Agreed? Of course. ہمارے پاس design one of the most important phases کیوں ہے؟ Because it links your requirements to your code. Developers کے پاس SRS نہیں ہے، developer کے پاس customer نہیں ہے، developer اس سے جا کے نہیں میٹنگ کرتا، developer کے پاس design ہے. تو اگر میں ایز اے ڈیولپر سکسیسفلی کوئی چیز بنا سکتی ہوں تو میں ڈیزائن پہ ڈپینڈنٹ ہوں. دا بیٹر دا ڈیزائن دا مور سیکیور دا اسٹیبل دا سافٹ ویئر پروڈکٹ وڈ بی. ٹھیک، تو ڈیزائن اس لیے کیونکہ ہمارے آئیڈیا کو ہماری ریالٹی سے لنک کرتا ہے، اس لیے ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ فیزز ہے. اگر آپ ڈیزائن کے اندر کوئی چیز غلط کر دیتے ہیں تو اس کے ریپل افیکٹس ہمارے پوری کوڈنگ اور باقی ہر چیز میں جاتے ہیں، اور اس کی ایکسٹریملی فکسنگ کی کاسٹ ایکسٹریملی زیادہ ہے. ٹھیک، تو اینی چینجز ٹو دا ڈیزائن change the whole of the implementation, and any error or flaws in the design are transferred to the implementation, ending in a bad software or an incomplete software or a software that fails in multiple ways. ٹھیک، تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کانٹیکسٹ میں ہمارے ڈیزائن کے 4 میجر ایسپیکٹس ہیں. ڈاٹا کا ڈیزائن کرنا، آرکیٹیکچر کا ڈیزائن کرنا، انٹرفیسز اور کمپوننٹس کا ڈیزائن کرنا. ٹھیک، اب اس میں یہ ڈاٹا انٹرفیسز اور کمپوننٹس کی جو ڈیزائن ہے یہ ہمارے سارے ڈیٹیل ڈیزائن کا پارٹ ہے، اور جو آرکیٹیکچر کا ڈیزائن ہے یہ ان اٹ سیلف اے کمپلیٹ پارٹ ہے. آرکیٹیکچر ڈیزائن اینڈ دین ڈیٹیل ڈیزائن، اینڈ دا ڈیٹیل ڈیزائن انکلوڈز among others data interfaces and component designs. اب آرکیٹیکچر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. آرکیٹیکچر ڈیزائن اس کے اوپر ہمارے انشاءاللہ ابھی نیکسٹ لیکچرز ہوں گے تو میں اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی، تو گھبرائیے نہیں. ابھی صرف یہ مقصد ہے کہ ایک نئی ٹرم ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوتا کیا ہے. بٹ ویل ہیو کمپلیٹ لیکچرز آن اٹ اور ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آرکیٹیکچر ڈیزائن، اب ایک ایگزامپل یہ کنسیڈر کر لیں کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے ایک اسکول بنا کر دیں. اسکول بنانے ہیں تو اسکول کے اندر ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ ہمیں سپوز 5 کلاس رومس چاہیے اینڈ وی نیڈ 3 آفیسز اینڈ 5 کلاس رومس اینڈ 1 لیب. اب پھر ہم نے کہا کہ اچھا اف وی نیڈ 5 کلاس رومس تو اس کے لیے ہمیں سپوز جو بلڈنگ کی فرنٹ سائڈ ہوگی ویل ہیو دا کلاس رومز اوور دیئر، جو بلڈنگ کی بیک سائڈ ہوگی اس پہ ہم آفیسز بنا لیں گے، اور جو لیب ہے دیٹ وڈ بی ٹو دا رائٹ آف یور کلاسز. ٹھیک، سینٹر میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ ہوگا. ٹھیک، بس اب بیسکلی آرکیٹیکچر کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو بڑے بڑے ایشوز تھے، جو بڑے بڑے کمپوننٹس تھے، ہم نے وہ فگر آؤٹ کر لیے اور ان کمپوننٹس کے ایک دوسرے سے ریلیشنز فگر آؤٹ کر لیے. میں نے کہا کہ کلاس رومز ساری اکٹھی ہوں گی اور کلاس رومز کے بعد رائٹ پہ جو ہے ہمارے پاس لیب فال کرے گی، اور کلاس روم سے اپوزٹ جو ہے ہمارے پاس آفیسز فال کریں گے، اور آفیسز کے سائزز جو ہیں وہ کلاس رومز کی نسبت تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے. لیب کا سائز جو ہے وہ کلاسز کی نسبت تھوڑا سا لارجر ہوگا. تو میں نے یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے، اور یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ کمپوننٹس کا ایک دوسرے سے ریلیشن کیا ہے. اگر آپ کلاسز سے آفیسز میں جانا چاہتے ہیں تو یا تو آپ گراؤنڈ سے ہو کے جائیں گے یا پھر آپ لیب والے راستے سے ہو کے جائیں گے. ٹھیک، کلیئر؟
تو دیٹس آرکیٹیکچرل ڈیزائن کیا ہے کہ میجر کمپوننٹس اور میجر کمپوننٹس کے آپس کے ریلیشن شپس. Modules, technical terms میں what architectural design defines is the modules and the interrelationships between those modules. Whatever constraints those modules enforce because of the interrelationships, those two are defined in the architectural design. So architectural design is a method of enforcing our NFRs or non-functional requirements. اچھا اب کلاس روم بنا لی. کلاس روم کے اندر چیئرس کتنی لگانی, چیئرس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا رکھنی ہے, نوٹس بورڈ کا سائز کیا ہوگا. فار ایگزامپل اب جیسے ہوتا ہے کہ بہت سارے اس کے اندر ملٹی میڈیا لگا ہوتا ہے تو ملٹی میڈیا کدھر پلیس ہوگا, نوٹس بورڈ کے ساتھ روسٹرم کی ہم جگہ بچائیں گے یا نہیں. کلاس روم کے اندر 4 سیلنگ فینس ہوں گے یا 6 سیلنگ فینس ہوں گے, لائٹس کہاں سائڈس پہ پلیس ہوں گی یا ہم روف پہ پلیس کریں گے. یہ ساری ڈیٹیلز بھی تو ڈیسائیڈ کرنی ہے نا, کیونکہ ان ڈیٹیلز کے بغیر آپ کی کلاس روم سکسیسفلی بن تو نہیں سکتے. تو دیز ڈیٹیلز, دیز آر دا ڈیزائن ڈیٹیلز. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ڈیٹیل ڈیزائن کا پارٹ ہے. ٹھیک, تو جو دوسری ہمارے پاس اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن ہے. ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن کیا ہے, جو ہم نے ماڈیولز آرکیٹیکچر کے ساتھ ڈیفائن کر لیے تھے, اب ہم بتا رہے ہیں کہ ان ہر ماڈیول کے سروسز کیا ہیں اور اس کے کنسٹرینٹس کیا ہیں. کلاس روم کی الگ ڈیٹیلز ہوں گی, لیب کی الگ ہوں گی, لیب کے اندر شاید کھڑکیاں ہمیں زیادہ بنانی پڑیں, کیمسٹری لیب ہے فار ایگزامپل اور اس میں لائٹنگ زیادہ کرنی پڑے, پھر آفیسز میں اگین فرق کوئی طریقہ ہوگا. تو ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن یہ کرتا ہے کہ جو میجر ماڈیولز ہم نے بنا لیے تھے ان ماڈیولز کی سروسز ہم ڈیفائن کرنا شروع کر دیں. دس ماڈیول ول ورک ان دس وے, دس ماڈیول ول ورک ان دیٹ وے. اگر آپ کو اس کی کمپیوٹر ریلیٹڈ ایک ایگزامپل دے دوں, آپ ایک اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سسٹم کریٹ کر رہے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سسٹم کے, اب اسٹوڈنٹس مینجمنٹ ہے دیٹ از اے لارج ٹرم, تو اس کے اندر آپ کام کریں گے کیا کیا. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس مینجمنٹ کے اندر اٹینڈنسز مینج کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر ریزلٹس مینج کر رہے ہیں, ہم اس کے اندر ایگزامس مینج کر رہے ہیں اور پرسنل فائلس مینج کر رہے ہیں. یہ 4 میجر ماڈیولز ہو گئے. ٹھیک, پھر ہم نے کہا کہ اچھا اٹینڈنس مینجمنٹ کے اندر ہے کہ ڈیلی اٹینڈنس مینج ہوگی. ڈیلی اٹینڈنس کے اندر میننگ ہے کہ جو 5 سبجیکٹس ایک اسٹوڈنٹ لے رہا ہے ان 5 سبجیکٹس کا ڈاٹا ہم وہاں گیدر کر رہے ہیں اور اینڈ پہ ہم نکال رہے ہیں, اینڈ پہ ہم ایک پرسنٹیج نکال رہے ہیں کہ بہتر یہ 80% سے زیادہ ہے تو ہم اس کو فائنل کے لیے الاؤ کر دیں, 80% سے کم ہے تو فائنل کے لیے الاؤ نہ کریں. ٹھیک, تو وہ سروسز آف سب سسٹم ہے. Then we have the interface design. Interface جو ہے وہ ہمارا دوسرے سب سسٹمس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آؤٹر انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آؤٹر انوائرمنٹ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہم اس کو یوزر انٹرفیس کہتے ہیں, اور یوزر انٹرفیس کے لیے اگین ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سی کلر اسکیمس ہوں گی اور کون سے بٹنس کہاں پلیس ہوں گے اور کیا ان کی یوزیبلٹی ہے, کس طرح سے زیادہ آسان ہے ہمارے کسٹمر کے لیے اس کو استعمال کرنا. Then we have the component design. سروسز جو ہم نے ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن کے ٹائم پہ ایلوکیٹ کر دی تھی انہی کی ڈیٹیلز ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک, ہم نے تب یہ فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ کون سا کمپوننٹ کیا کرتا ہے اور اب اسی کی فردر ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ یہ کام اس کو پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے. اٹینڈنسز, وی نیڈ اٹینڈنسز آف ایوری subject of every student every day, so that means کہ I would require one functionality that records attendances and another functionality that calculates percentages. ٹھیک, تو وہی سروسز جو تب ہم نے ایلوکیٹ کی تھی اب ہم انہیں کی فردر ڈیٹیلز بتا رہے ہیں. Then the data structures design and then the algorithm designs. ڈیٹا اسٹرکچر ڈیزائن میں کیا ہے, میں نے کہا کہ مجھے اسٹوڈنٹس چاہیے, اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنسز چاہیے. اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح سے سیو کریں گے, ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے سیو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ایک ایرے کریٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں, ہم ان کی ایک فائل بنا سکتے ہیں. ٹھیک, پھر اس کے اوپر میں نے کہا کہ اب اسٹوڈنٹس کی جو ہے مجھے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کون سا الگوریتم لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ سورٹ کرنے, آپ یہی کنسیڈر کر لیں اسٹوڈنٹس کو سورٹ کرنا ہے تو میں ببل سورٹ سے کر لوں یا انسرشن سورٹ سے کر لوں یا میں کوئک سورٹ سے کر لوں. ٹھیک, تو الگوریتم اور ڈاٹا اسٹرکچر ڈیزائن کے اندر کیا کام ہے, آپ نے جو بیسک اینٹیز ہیں جن پہ ساری بعد میں فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. ایرے چاہیے, فلوٹ چاہیے, انٹیجر چاہیے,
اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے اوپر الگوریدمز لگیں گے کون سے. یہ ہمارے پاس بیسک ڈائیگرام ہے انہی ساری ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ. کہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کلیئر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یو ول ہیو دا لیکچر نوٹس, آپ لیکچر نوٹس میں سے بھی جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ The first thing is the requirement specification. Requirement specification یا ہمارے پاس جو SRS آتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی requirement specification کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے ہم اپنی یوزر کی ریکوائرمنٹس گیدر کر لی, اور یوزر کی ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کی بیسس پہ ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کریٹ کیا. آرکیٹیکچرل ڈیزائن جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا میجر کمپوننٹس بتائے گا, اور میجر کمپوننٹس کی جو آگے سے سروسز ہیں وہ ہم ڈیفائن کریں گے اپنے ایبسٹریکٹ ڈیزائن کے ساتھ. ایبسٹریکٹ ڈیزائن کے اندر آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہی جو سروسز ہم نے کمپوننٹس بتائے تھے ان کی کون سی سروسز ہیں. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے ہمارے پاس اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے, سسٹم آرکیٹیکچر. ٹھیک, اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے, فی الحال صرف ٹرمز یاد کر لیں. ویل ہیو کمپلیٹ لیکچرز آن اٹ, پورا ہمارا ماڈیول ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سسٹم آرکیٹیکچر کیا ہے, کیسے بنتا ہے. ٹھیک, اور اس ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن کا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہے, سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن. ٹھیک, سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن ہماری ریکوائرمنٹ سے ہی ایک انہانسڈ فارم ہے. انہی ساری فنکشنالٹیز کو ہم نے ماڈیولس کے اوپر ٹرانسلیٹ کر دیا ہے, ہم نے ان کی سروسز ڈیفائن کر دی ہیں, اور کمپلیٹ سسٹم ابھی بھی انہی ٹرمز میں ہے. دین وی ہیو دی انٹرفیس ڈیزائن. انٹرفیس ڈیزائن کی انپٹ ہمارے پاس انٹرفیس ڈیزائن کو جو انپٹ چاہیے وہ ہماری ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن سے آتی ہے اور سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن سے آتی ہے. ٹھیک, جو فائنل پروڈکٹ ہے اس میں سے آتی ہے, اور ہمارے پاس جو ایکچوئل ایبسٹریکٹ اسپیسیفکیشن ہے اس میں سے آ رہی ہے. تو انٹرفیس ڈیزائن, اب اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلتی ہے, جو اس کا پروڈکٹ نکلتا ہے وہ کیا ہے, انٹرفیس اسپیسیفکیشن ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ انٹرفیس سافٹ ویئر کی ٹرمز میں بھی ہے, کسی دوسرے کمپوننٹ سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے, اور یوزر کا انٹرفیس بھی ہے, کیا ہم یوزر سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے انٹرفیس بھی ہے. Then the interface design provides its input to the component design. The component design is created. The component design results in a component specification. This component specification is again used to create a data structure design. The data structure design gives us the algorithm design. جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون کون سے ڈاٹا اسٹرکچرز ہیں, اگر گرافس ہیں تو ہم گراف کے الگوریدمس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اگر لسٹ ہیں تو ہم لسٹ کے الگوریدم لگا سکتے ہیں. تو اینڈ پہ ہم جا کے الگوریدم کی وہ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس الگوریدم کی اسپیسیفکیشن آ جاتی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پوری ہو جائیں گی تو دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن پورا ہو گیا. ہمارے پاس شروع کے سسٹم کے آرکیٹیکچر سے لے کے سسٹم کی باقی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم نے فگر آؤٹ کر لی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا. اچھا, اب اس میں اگین یہی جو آپ کو میں نے ابھی بتایا, اس کو ہم اگر فارملی لکھیں تو ڈیزائن کے 2 لیولز ہیں. ٹھیک ہے, ہائی لیول ڈیزائن یا آرکیٹیکچرل ڈیزائن, اور لو لیول ڈیزائن یا ڈیٹیل ڈیزائن. ٹھیک, لو لیول ڈیزائن کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی تھی ہمارے پاس, جو سافٹ ویئر اسپیسیفکیشن سے لے کے الگوریدم اسپیسیفکیشن تک چیزیں آ رہی تھی, اور جو ہائی لیول ڈیزائن ہے اس کے اندر سافٹ ویئر آرکیٹیکچر آنا تھا. اب اس میں there is just one thing that I'd like you to remember. Why is architectural design called high level design? Remember, architectural design has lesser details but higher level of abstraction. ٹھیک ہے, ڈیٹیلز کم ہے اور abstraction زیادہ ہے. abstraction کس کو کہتے ہیں, تھوڑی سی نان کلیئرٹی کو. ہم نے جنرل بات کی ہے, اسپیسیفک بات نہیں کی, تو وہ جنرالٹی والا آئیڈیا ہمارے آرکیٹیکچر ڈیزائن میں زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہائی لیول ڈیزائن ہے. Again, architecture is the overall structure, main modules and their connections, and the architectural design addresses the main non-functional requirements, for example, reliability and performance. I do hope کہ آپ کو یاد ہے کہ non-functional اور functional requirements کیا تھیں, یا آپ نے SRE کے سبجیکٹ کے اندر پڑھی ہوں گی آلریڈی. تو اس میں ہمارا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا مقصد یہ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ یہ اوور آل اسٹرکچرز مینٹین کرتا ہے اور فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی کمپلیشن میں ہیلپ کرتا ہے. اب آرکیٹیکچرل ڈیزائن از ہارڈ ٹو چینج.
اگر بلڈنگ میں پہلے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ 5 کمرے بنانے ہیں تو پھر آپ ان کی عمارت کھڑی کرنے کے بعد نہیں 6واں کمرہ اتنے آرام سے بنا سکتے. ٹھیک، اس کے لیے اسپیس ہی نہیں بچائی آپ نے. جو اسپیس اویلیبل تھی اس کے اندر 5 رومز بنا لیے تھے. ٹھیک، تو دیٹ از ہارڈ ٹو چینج. اس کی اگین ریسورس کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈیٹیل ڈیزائن از دا لو لیول ڈیزائن. یہ انہی ماڈیولس کے انر اسٹرکچرس ڈیفائن کرتا ہے. جو ڈاٹا اسٹرکچرس ہم بات کر رہے ہیں، جو سروسز ہم بات کر رہے ہیں، وہ انہی ماڈیولس کی کلیریفیکیشنس ہیں. اور اٹ از ڈیٹیلڈ انف ٹو بی امپلیمنٹڈ ان دا پروگرامنگ لینگویج. اس میں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اس میں اتنی ڈیٹیل آپ نے ایڈ کر دی ہے. کلاسز کا بھی بتا دیا، بیہیویئرس کا بھی بتا دیا، انٹیجرس کا بھی بتا دیا. یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈیولپر آرام سے بیٹھ کے ان کو کوڈ کر سکتا ہے. اب کوئی بھی ڈیولپر اس کی بیسس پہ اپنی امپلیمنٹیشن کریٹ کر سکتا ہے. تو اگر جنرل ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سب سے زیادہ ایبسٹریکٹ یا سب سے ہائی آرکیٹیکچر ہے، پھر فردر ڈیٹیلز کے ساتھ لیس ایبسٹریکٹ مور اسپیسیفک ڈیزائن ہے، اور پھر ایون مور ڈیٹیلز کے ساتھ ایون لیسر ایبسٹریکشن کے ساتھ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ہے. ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کو ہم ایک جنرل اگر کمپیریزن کریں تو ڈیزائن کیا ہے؟ Architecture is concerned with the selection of architectural elements and design is concerned with the modularization and detailed interfaces of design elements. وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر لارجر ایلیمنٹس کو فوکس کرتا ہے اور ڈیزائن جو ہے وہ اسمالر ایلیمنٹس کو فوکس کرتا ہے. آرکیٹیکچر از ناٹ اباؤٹ دا ڈیٹیلز آف امپلیمنٹیشن. یہ یاد رکھیے گا، آرکیٹیکچر کے اندر کوئی بھی گریمر ڈیٹیلز نہیں آتی. اب جو نیکسٹ ہمارے پاس میجر چیز آج کور کرنے کو ہے وہ ہے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈیزائن کو افیکٹ کرتے ہیں. اب کچھ فیکٹرز کے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں اور وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کرتے جاتے ہیں. جیسے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ فیکٹرز ہم اسٹڈی کر کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی فرق پڑتا ہے. بیکاز دیز فیکٹرز کین آئیدر میک یور ڈیزائن اے گڈ ڈیزائن اور اے بیڈ ڈیزائن. If you have taken care of these, if you have taken into consideration these factors, then you will end up with a good design. If you forgot to take care of these factors, یہ آپ نے نہیں دیکھے یا آپ نے نہیں کنسیڈر کیے، آپ کے پاس end result ایک bad design نہیں گا. So, set of general laws ہے characterize the nature of design. Nature of design سے ہم یہی مراد لے رہے ہیں کہ whether this is a good design or a bad design. اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دیٹ از دا پرنسپل آف ٹوٹالٹی. ٹوٹالٹی، اب اس لفظ کا میننگ کیا ہے؟ ٹوٹالٹی یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹالٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹالٹی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ساری چیزیں، سارے یوزرس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ریکوائرمنٹس آر آلویز انٹر ریلیٹڈ, must always be treated as such throughout a design task. Interrelation requirements کی meaning کیا ہے؟ شروع میں آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب ہم کسی چیز کی سیکیورٹی زیادہ کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس ڈکریز ہو جاتی ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے لیے مجھے بہت سے چیک لگانے پڑتے ہیں. لاگ ان کرو, یہ ڈاٹا ڈالو, یہ ڈاٹا ڈالو, پھر یہ الگوریتم چل جائے گا, پھر ایک اور الگوریتم چل جائے گا. تو اتنے زیادہ جب کام چلیں گے تو اوور آل پرفارمنس تو سفر کرے گی. ٹھیک, تو اب دیٹس یہ جو آئیڈیا ہے. اب ہم کیا نہیں کر رہے, ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم خالی سیکیورٹی کو فوکس کریں اور سیکیورٹی کو بہت انہانس کرتے, بہت شدید اچھا بنا دیں, لیکن اس سارے ٹائم میں ہم یہ بھول جائیں کہ ہم نے پرفارمنس کو بھی دیکھنا تھا. تو ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ پرفارمنس ایبسلیوٹلی زیرو ہو گئی ہے لیکن سیکیورٹی ہمارے پاس 100 ہو گئی ہے, یا سیکیورٹی ایبسلیوٹلی زیرو ہو گئی لیکن پرفارمنس ہمارے پاس 100 ہو گئی. تو نیور ایٹ اینی ٹائم کین وی forget that the requirements are interconnected. Changes in any one requirement would reflect changes in other requirements. They can either be positive changes or they can either be negative changes. کسی ایک requirement کو change کرنے سے دوسری بہتر بھی ہو سکتی ہے, دوسری خراب بھی ہو سکتی ہے. تو جب بھی آپ requirements کو implement کر رہے ہیں, requirements کے لیے ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنانی ہے, کس الگوریتم سے بنانی ہے, کس ڈاٹا اسٹرکچر سے بنانی ہے, تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ requirements کا ایک کمپلیٹ سیٹ ہے, these are connected. ٹھیک, اسی کے اندر ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہیں, ریکوائرمنٹس کا کانفلکٹس, ریکوائرمنٹس کی پرائیورٹائزیشن,
کانفلکٹس کا آپ کو بتا دیا کہ ایک کے انکریز ہونے سے دوسرا ڈیکریز ہو سکتا ہے، یا دونوں کے ایک کے انکریز ہونے سے دوسرا بھی انکریز ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ریلائبلٹی تب انکریز ہوتی ہے جب پرفارمنس انکریز ہو. ٹھیک، ایک ریلائبل سافٹ ویئر کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ایک ایکوریٹ ریزلٹ دیں. ایکوریسی اگر ہم بہتر کر دیں گے تو ہم پروبیبلی ساتھ میں اس کی ریلائبلٹی بھی بہتر کر دیں گے. ٹھیک، تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو انکریز ون اینڈ دی ادر انکریزز ٹو. اور پھر کچھ اس طرح کے ہیں جو کانفلکٹ کرتے ہیں، جیسے سیکورٹی اور پرفارمنس ہے. تو اب یہ کانفلکٹس کے ٹائم پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے پرائرٹائزیشن کے ٹائم پہ. ٹھیک، اگر بینک کا سافٹ ویئر ہے تو میں پرفارمنس کو پرائیورٹی کم دوں گی، سیکورٹی کو زیادہ دوں گی. لیکن اگر ایک جنرل سافٹ ویئر ہے کہ جو ہم نے خالی لوگوں کے لیے بنایا ہے تو مے بی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس زیادہ کر دیں. جیسے کوئی گرافیکل سافٹ ویئر ہوتے ہیں، امیج پروسیسنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو اس میں ہم سیکورٹی کو کم کر سکتے ہیں اور ہم پرفارمنس کو زیادہ کر سکتے ہیں. پھر یہ جو آئیڈیا ہے کہ اچھا کب پرفارمنس زیادہ کرنی ہے، کب سیکورٹی زیادہ کرنی ہے، یہ ڈیزائن ڈیسیژنز ہیں. اور یہ ڈیزائن ڈیسیژنز every time you make a design decision you must remember that all requirements are interconnected. جو سیکنڈ ہمارے پاس ہے that is the principle of time. ٹھیک، اب principle of time سے مراد کیا ہے؟ جو چیز آج سکسیسفل ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کل بھی سکسیسفل ہو. فیچرز اینڈ کیریکٹرسٹکس چینج ایز ٹائم پاسز. فیس بک جب ہمارے پاس لانچ ہوا تھا تو وہ خالی 4 فیچرز دیتا تھا. اس وقت وہ 4 فیچرز بھی ہمارے لیے بہت تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب اتنا کمپٹیشن ہو گیا، اب گوگل نے بھی ویڈیوز لانچ کرتی ہیں، آپ کے یاہو کے میسنجر کے ساتھ بہت ساری ویریس اسمائلیز اور ایموجیکونز آتے ہیں. تو ہم یہ اب ہماری ریکوائرمنٹس ٹائم کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. جو چیز کمانڈ پرومپٹ کا اگر ایک آپ نے سافٹ ویئر بنایا تھا آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو وہ تب بالکل ایکوریٹ کنسیڈر ہوتا تھا، کمانڈ پرومپٹ سارے کام کر رہا ہے. لیکن آج آپ کمانڈ پرومپٹ والا کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے تو وہ یوزر فرینڈلی کنسیڈر نہیں ہوگا. کیا چیز یوزر فرینڈلی تب تھی اور کیا اب ہے، اس کی ڈیفینیشنز بدل گئی. ٹھیک ہے، ریسورس انٹینسو. اسی طرح آج سے 20 سال پہلے اگر ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ 500 MB استعمال کرتا تھا ریم کا، تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ انکریڈیبلی ہیوی ہے، یہ تو خالی سپر کمپیوٹر چلا سکتا. ٹھیک، آج کل آپ کے 500 MB سے زیادہ ریم تو آپ کے سیل فونز میں بھی ہے. تو اب اگر کوئی سسٹم جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ 500 MB ریم یوز اپ کرتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی ہیوی کنسیڈر نہیں کرتے یا اس کو ریسورس انٹینسو کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک، تو ریکوائرمنٹس کے ٹائم پہ یہ ڈیزائن کے ٹائم پہ یہ چیز بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ ہماری یہ پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک، اب یوزر فرینڈلینس کچھ اور ہے. اب جب میں نے ڈیزائن کرنا ہے انٹرفیس تو کسی اور طریقے سے کرنا ہے. اب ریسورسز کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں. Then we have the principle of value. یہاں ویلیو سے ہماری مراد اس کی سگنیفیکنس ہے، فائدہ کتنا ہے، فائدہ کیسے. ٹھیک، یہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز پہ ہوتا ہے. اگین وہی والی بات تھی کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ فیس بک جب لانچ ہوا تھا تو خالی 4 فیچرز کے ساتھ ہوا تھا. آج سپوز اگر میں ایک اپنا سوشل نیٹ ورک بناتی ہوں ان 4 فیچرز کے ساتھ جس کے ساتھ فیس بک لانچ ہوا تھا، تو اب اس کی سگنیفیکنس نہیں ہے، اب اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ کام باقی دنیا آج سے 10 سال پہلے کر چکی ہے جو میں اب کر رہی ہوں، تو اس کی ویلیو نہیں. All products have different relative values depending upon the different circumstances and times in which they may be used. ٹھیک، اب سیل فون ایک سوفسٹیکیٹڈ اپلیکیشن سیل فون کے اندر کریٹ کرتے ہیں، ٹین ایجرس کو تو چاہیے ہوگی، اولڈ پیپل کو نہیں چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، تو ویلیو ہمارے لیے کچھ اور ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے کچھ اور ہے، ڈپینڈنگ کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ٹائم کے ساتھ بھی چینجز افیکٹ کرتے ہیں اور سرکمسٹانسز کے ساتھ بھی چینجز افیکٹ کرتے ہیں. اور ہم اب اس میں ڈیزائن کی طرف فال کرتا. ڈیزائن کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ڈیزائن کے ٹائم پہ آپ یہ اڈاپٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کنفیگریبل ہو. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کریٹ کریں کہ اگر 1 سال بعد 4 نئے فیچرز ڈالنے پڑے میں آرام سے ڈال سکوں، پچھلے فیچرز جو ہیں وہ خراب نہیں ہو جائیں نئے فیچرز ڈالنے میں.
میں یہ کر سکوں کہ اگر اولڈ پیپل نے بھی یوز کرنا ہے, ٹینیجرز نے بھی یوز کرنا ہے, تو وہ اپنی اس ایپلیکیشن کو اپنی ریکوائرمنٹس, اپنی نیڈس کی بیسس پہ جو ہونے چاہیے اس کی طرح کنفیگر کر لیں, ڈیجٹس بڑے کر لیں, ڈیجٹ اسمال کر لیں, کنفیگر کر لیں. ٹھیک. دین وی ہیو دا پرنسپل آف ریسورسز. اگین جیسے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ manufacture and life of all products and systems depend upon materials, tools, skills upon which we can call. تو ریسورسز ہمارے پاس جو پہلے تھے وہ کچھ اور تھے اور جو اب ہیں وہ کچھ اور ہیں. تب 4 MB بہت بڑی بات تھی, اب 4 MB بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے, اب اس سے زیادہ ہے. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے ٹولز ہیں وہ ہمارے پاس چینج ہو گئے ہیں. اب ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹولز ملتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ان سے کمپلیکس سسٹمز آرام سے کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس رن ٹائم کے سپورٹ سسٹمز اویلیبل ہیں, پرانے کچھ اور تھے, نئے کچھ اور ہیں. ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں, اب ہم جن لوگوں کی ایبلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت سارے ہیں, وہ نئے لوگ ہیں. ٹھیک. تو ان کے پاس اب پہلے اگر کسی کی اسپیشلٹی فورٹران میں تھی تو اب آپ آرام سے جاوا والے لوگ امپلائی کرتے ہیں. دین اپلیکیشن ڈومین اسپیسیفک ٹولز اینڈ اکوپمنٹس, جو کسی اکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن کے لیے اکاؤنٹنگ کے جو ٹولز ہمارے پاس ہیں وہ کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. Then the principle of synthesis. اب synthesis in itself term کا meaning کیا ہے؟ synthesis ہوتا کیا ہے؟ چیزوں کو جوڑنا ہوتا. ٹھیک, 2-4 چیزوں کو آپس میں کمبائن کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس synthesis involves adding stuff, synthesizing them, combining them. All features of products must combine to satisfy all the characteristics we expect to possess within acceptable relative importance for as long as we wish. اب اس میں کیا ہے, پروڈکٹ کے ملٹیپل فیچرز تھے اور ان ملٹیپل فیچرز کو جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کریں گے تو آپ کے پاس سیٹسفیکٹری ریزلٹ آنا چاہیے سب کیریکٹرسٹکس کے لیے. اینڈ کا پروڈکٹ اسٹیبل ہونا چاہیے کہ جو فیچرز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سب صحیح چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لاگ ان تو ٹھیک کر لیتا ہے, پکچرز اپلوڈ نہیں کرتا, پکچرز اپلوڈ کر دیتا ہے, ویڈیوز بالکل بھی نہیں کرتا. ود این ایکسیپٹیبل ریلیٹیو امپورٹنس, ٹھیک, فار ایز لانگ ایز وی وش, بیئرنگ ان مائنڈ ریسورس اویلیبل ٹو میک شور ٹو میک اینڈ یوز اٹ. ٹھیک. اس کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے, ڈیزائن کی اس کے اندر سگنیفیکینس کیا ہے, ٹریڈ آفس کرنے پڑیں گے, کیا چیز زیادہ امپورٹنس کی ہے اس کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیا چیز لیس امپورٹنس کی ہے جس کو ہم نے لیس سگنیفیکینس دینی ہے. دین وی ہیو دا پرنسپل آف آئٹریشن. ڈیزائن ایک سوفسٹیکیٹڈ کام ہے جو ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو جاتا. ٹھیک. تو ڈیزائن ریکوائرز پروسیسز آف ایویلیویشن. ایک بار ڈیزائن کریٹ کریں پھر چیک کریں اچھا ٹھیک بن گیا کہ نہیں بن گیا, اگر نہیں بنا تو فائن, ہم اسی کو فردر امپروو کر لیتے ہیں. That begin with the first intentions to explore the need for a product or system. پہلے ڈیزائن میں ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا بنانا ہے اور یہ کیسے بنے گا. پھر سیکنڈ آئٹریشن میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے فگر آؤٹ کر لیا کیسے بنے گا, ہم اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں, آپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. پھر ہم تھرڈ آئٹریشن میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپٹیملٹی ہو گئی ہے, کوئی اگر کانفلکٹس رہ گئے ہیں تو کانفلکٹس کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. اس میں دونوں باتیں آ سکتی ہیں. ڈیزائن کی سگنیفیکینس کیا ہے, ڈیزائن کی آئٹریشن ہم کیوں کر رہے ہیں, ایررز کی کریکشنز کے لیے بھی اور کوالٹی کی امپروومنٹ کے لیے بھی. کلیئر. اچھا, دین وی ہیو دا پرنسپل آف چینج. چینج کیا ہے, کسی بھی چیز کی تبدیلی. اب یہ تبدیلی ہماری ریکوائرمنٹس میں آ سکتی ہیں اور یہ کیوں آ سکتی ہیں, کیونکہ ہماری انوائرمنٹ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے. ٹھیک. یوزر چینج ہو رہا ہے, انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, تو ہماری ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو سکتی ہیں اور اسی کی بیسس پہ ہمارا ڈیزائن بھی چینج ہو سکتا ہے. ایکٹیویٹی انڈرٹیکن ناٹ اونلی ٹو میٹ چینجنگ سرکمسٹانسز بٹ آلسو ٹو برنگ اباؤٹ چینجز ٹو دوز سرکمسٹانسز ویئر the nature of the product it creates. ٹھیک. یہ اتنی لمبی انگریزی, اس کا میننگ کیا ہے. فیس بک کے آنے سے ہمارے سوشل میڈیا کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. ٹھیک. اب ہم جس طرح سوشل میڈیا کو ایکسپلور کرتے ہیں, جس طرح یوز کرتے ہیں, فیس بک کے آنے سے پہلے نہیں تھا. تو اب اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں.
ٹھیک. پہلے ہم جن 4 باتوں پہ خوش ہو جاتے تھے اب ان پہ نہیں ہوتے. تو اس نے جو ایفیکٹ ڈالا ہے وہ ایفیکٹ بھی ہمیں کہیں ڈیزائن میں نیکسٹ پروڈکٹس کے لیے اسی پروڈکٹ کی انہانسمنٹ کے لیے انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دا پرنسپل آف ریلیشن شپس. یہاں پہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے, ہم نے بار بار بات کی کہ ہماری ریکوائرمنٹس کانفلکٹ کر سکتی ہیں اور ہم نے کہیں نہ کہیں ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم امپلیمنٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, کیا ہم تھوڑا سا چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے ریلیشن شپس بنانے ہیں. تب ہم نے دیکھنا ہے کسٹمرز ہمارے کون کون سے ہیں, یوزرز کون سے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کسٹمرز اور یوزرز فرق ہوتا ہے. جیسے فیس بک کے کسٹمرز جو ہیں وہ کوئی اور ہیں, فیس بک کی جو کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے, وہ دے آر دا بائرس, لیکن یوزرز ہم سارے ہیں. ٹھیک. سسٹم ایڈمنسٹریٹرز جو ہمارے سسٹم کو مینج کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر چیز صحیح سے چل رہی ہے. دین ویو گاٹ پروجیکٹ مینیجرز, ڈیولپرز, ریکوائرمنٹ اینالسٹ. ان سب کا کام یہ ہے کہ ہمارے سافٹ ویئر کو کریٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر ہمیں بنا کے دے رہے ہیں. ان ساروں کے بیچ میں آپ نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے. آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ڈیزائن ایسا نہ ہو کہ جو کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرے لیکن یوزر کے لیے ہارڈ ٹو یوز ہو. انٹرفیس ڈیزائن کی فار ایگزامپل لے لیں. ڈیزائن اس طرح کا نہ ہو کہ جو ڈیولپرز اس کو سکسیزفلی ڈیولپ ہی نہ کر سکیں. ڈیزائن ایسا نہ ہو کہ ڈیولپرز جو ہیں وہ تو ڈیولپرز کو کسی طرح کر لیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ٹیسٹ کرنے پہ آئیں تو ہمارے ٹیسٹر سے وہ ٹیسٹ نہیں ہو. ٹھیک. تو ہمارے ڈیزائن ہیز ٹو ٹیک انٹو کنسیڈریشن all of the involved parties there. Then we've got the principle of competence. Simplest terms میں آپ کو بتاتی ہوں کہ competence کیا ہے. Ability to create a useful, successful design. ٹھیک. Competence کیا ہے, کس چیز پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ڈیزائنر کتنا ایبل ہے. اگر ڈیزائنر کی ایبلٹی زیادہ ہے, he is good at his job, تو وہ آپ کو زیادہ ایک اسٹیبل ڈیزائن کریٹ کر کے دے سکتا ہے. پرنسپل آف سروس. ڈیزائن مسٹ سیٹسفائی ایوری بڈی. ڈیزائن میں جتنے کسٹمرز کی ہم بات کر رہے تھے ان سب کی سروس ان کو پرووائڈ ہونی چاہیے, چاہے ان کے لیے ڈائریکٹلی انٹینڈیڈ ہے یا انڈائریکٹلی انٹینڈیڈ ہے. اٹ مسٹ بی ایزی ٹو مینٹین, ایزی ٹو ری یوز, ایزی ٹو ٹرانسپورٹ. اب جو میں آپ کو انڈائریکٹ کی بات کر رہی ہوں وہ اس کے زمرے میں آتی ہے. فیس بک بنایا تو ہمارے لیے, لیکن اگر وہ ونڈو پلیٹ فارم سے اٹھا کے ہم اس کے جو سرورز ہے وہ ونڈو پلیٹ فارم سے اٹھا کے اپاچی سرور کے اوپر ڈال لیں یا اپاچی سے یونیکس پہ ڈال لیں, کہیں اور ڈال لیں آپ, تو ہاؤ ایزیلی کین یو ڈو دیٹ. ٹھیک. تو ڈیزائن میں ہم خالی جو انٹینڈیڈ آڈینس ہے اس کے لیے نہیں بناتے, ہم سب کے لیے ڈیزائن کیے رکھ رہے ہیں. مینٹین کرنا کتنا آسان ہوگا, میرے بعد کوئی ڈیولپر آتا ہے تو وہ کتنے آرام سے فیچرز اس میں ڈال سکتا ہے, ری یوز کتنا ہو سکتا ہے. ایک سکسیزفل فیچر بنا لیا, کسی اور نے استعمال کرنا ہے تو وہ کتنا کر سکتا ہے. ٹرانسپورٹ کرنا ہے, اگین اپاچی سرور پہ ڈالنا ہے اور پہلے ونڈو سرور پہ چل رہا تھا تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. انٹرآپریبل, یہ بھی یہی بات ہے کہ ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز کے اوپر, ملٹیپل انوائرمنٹس کے اوپر کتنا وہ سکسیزفلی چل سکتا ہے. So that concludes the second part. اور اب ایک ہمارے پاس تھوڑی سی اور بات رہے گی آج کے لیکچر کے لیے, سافٹ ویئر کے کوالٹی ماڈلس. سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے کیا؟ اگر میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں, سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے کیا؟ سافٹ ویئر کی کوالٹی جج کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو کوالٹی یہاں پہ میننگ یہ ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر سروسز کے ساتھ تک دیتا ہے. Does it deliver on the promised functionalities? If it does, how effectively does it do that? تو ہمارا سافٹ ویئر کتنی اچھے طریقے سے ہماری سروسز ڈلیور کرتا ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس کون سے کوالٹی ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں, کوئی آپ کو یاد ہو اگر کہ ہم کوالٹی اس کے اندر کن ٹرمز میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی آ جاتی ہے, سافٹ ویئر کی ایکیوریسی آ جاتی ہے, سافٹ ویئر کی سیکیورٹی آ جاتی ہے, سافٹ ویئر کی یوزر فرینڈلینس آ جاتی ہے, اس کی یوزیبلٹی آ جاتی ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں
جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوالٹی کو کس طرح جانچ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا سافٹ ویئر ہے. اگر وہ ریلائبل ہے تو اچھا ہے, اگر وہ ایکوریٹ ہے تو اچھا ہے, اگر وہ سیکیور ہے تو اچھا ہے. کوالٹی از دی ایکسلنس آف دا پروڈکٹ اور سروس. ٹھیک, آپ کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کتنا افیکٹو ہے وہ, کتنا ایکسلنٹ ہے وہ اس کی کوالٹی جانچ کرتا ہے. اب یہ کوالٹی ڈفرینٹ لوگوں کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایک یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے کوالٹی از دا فٹنس آف دا پرپز. میں نے کہا تھا کہ میرا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ بجٹ کیلکولیٹ کر کے دیتا, تو ایز لانگ ایز کہ وہ بجٹ کیلکولیٹ کر رہا ہے, صحیح سے کیلکولیٹ کر رہا ہے, میرے لیے یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. ٹھیک, ہو سکتا ہے اس میں لاگ ان کی فیسلٹی نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور فیسلٹی نہ ہو, لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ بجٹ کیلکولیٹ کر کے دے, وہی کر رہا. تو دیٹس اے گڈ سافٹ ویئر فار می, کوالٹی سافٹ ویئر فار می. ویلیو بیسڈ کیا ہے؟ ویلیو کی بیسس پہ ہم کیسے اپنے سافٹ ویئر کی کوالٹی جج کر سکتے ہیں؟ کسٹمر ریکوائرز ایٹ, ہم جو اس کو فنکشنالٹیز دے رہے ہیں, جو چیزیں دے رہے ہیں, وہ ہم اس کو کس طرح سے دے رہے ہیں؟ ایٹ دا پرائز دیٹ دا کسٹمر ریکوائرز اینڈ دے کین افورڈ. صرف یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر بنا دیا ہے, اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر جس بجٹ میں اور جس ٹائم میں انہوں نے ہمیں کہا تھا اس میں بنا کے دیا. ٹھیک, تو وہ اس کی ویلیو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر مجھے ایک فیس بک کا فیچر آج چاہیے اور آپ نے آج نہیں بنا کے دیا, آج سے 6 مہینے کے بعد بنا کے دیا, بنایا بہت اچھا ہے لیکن 6 مہینے لگا دیے, اس ٹائم میں گوگل پلس نے یا جی پلس نے جو ہے وہی والا فیچر اپنے اس کے اوپر لانچ کر دیا. تو جتنے لوگ فیس بک استعمال کر رہے تھے انہوں نے گوگل پلس پہ وہ فیچر یوز کر دیا, تو اب اس فیچر کی یا اس سروس کی ویلیو نہیں. ٹھیک, تو ویلیو بیسڈ کیا ہے؟ یہ جو کسٹمر کو ریکوائر ہے, جس پرائس پہ ریکوائر ہے, جس ٹائم کے اندر ریکوائر ہے. From the manufacturing point of view, quality of a product is the conformance to specifications. ٹھیک, جو specifications ہم نے دی تھی ان کو کس حد تک فالو کر رہا ہے. اگر پرفیکٹلی فالو کر رہا ہے تو یہ کوالٹی سافٹ ویئر ہے. And then the product view sees the quality of the product as tied to inherent characteristics of the product. جو اس کے پروڈکٹ کے کیریکٹرسٹکس ہم دیکھ نہیں سکتے, جو ڈائریکٹلی ویویبل نہیں ہے, اگر وہ سارے صحیح ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ صحیح ہے. اس میں ہمارے پاس ہیرارکل ماڈل ہے اور ریلیشنل ماڈلس ہیں, 2 ڈفرینٹ ماڈلس ہیں. ہیرارکل ماڈلس کیا کرتے ہیں کہ 3 ڈفرینٹ کوالٹی ایٹریبیوٹس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان گروپس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اور ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ کچھ کوشچنز ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ مکالز ماڈل کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ گروپس ہیں. ہمارے پاس یہ دا فرسٹ گروپ از پروڈکٹ آپریشنس, یہ ایک ہمارے پاس ہو گیا. دین وی ہیو پروڈکٹ ریویژن, سیکنڈ گروپ, اینڈ دین پروڈکٹ ٹرانزیشن, تھرڈ گروپ. 3 میجر گروپس ہم نے ڈیفائن کر لیے. پروڈکٹ ٹرانزیشن کے ساتھ اب میں نے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹس کے ایسوسیٹ کرتے ہیں پورٹیبلٹی کے. پورٹیبلٹی, ہم ایک مشین سے دوسری مشین پہ کتنے آرام سے لے کے جا سکتے ہیں. ری یوزیبلٹی, ہم نے اس کا کوئی ایک ماڈیول آج کریٹ کر لیا, کل دوبارہ جو ہے اس کو کسی اور سافٹ ویئر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں. انٹرآپریبلٹی, اگر میرا سافٹ ویئر کسی دوسرے سافٹ ویئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں. پروڈکٹ آپریشنز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کریکٹنیس ہم اس کی چیک کرنا چاہتے ہیں, ریلائبلٹی ہے, ویو گاٹ دا ایفیشنسی, انٹیگریٹی آف دا سافٹ ویئر, یوزیبلٹی آف دا سافٹ ویئر. ٹھیک, سو ویو گاٹ 3 میجر categories ہے product revision, product translation and product operations, and with each of these we have a certain set of attributes associated. With product revision, for example, we have the maintainability, flexibility and testability. We've got testability and flexibility, maintainability, and these are associated with the product revision.
اب جو دوسری بات جو ابھی ہم یہاں دیکھ رہے تھے, ایچ کوالٹی ایٹریبیوٹ از ڈیفائنڈ بائی اے کوسچن سو دیٹ دا quality of the software can be assessed by answering the question. ہم نے میجر ایٹریبیوٹس بتا دیے. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ان سارے ایٹریبیوٹس کو ایسوسیٹ کر دیا ہے اپنے ڈفرینٹ کوشچنس کے ساتھ. کریکٹنس جج کرنی ہے. آپ یہ چیک کریں, ڈز اٹ ڈو وٹ آئی وانٹ. اگر میرا سافٹ ویئر وہ کر رہا ہے جو مجھے چاہیے تو میں کہوں گی کہ سافٹ ویئر کریکٹ ہے. فیچرس پورے ہیں, فیچرس جو ہیں وہ وہی کر رہے ہیں. 2+2 کا میننگ ایڈیشن ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2+2 کی میں ایڈیشن کی بجائے سبٹریکشن کر کے 0 ریزلٹ دے دے, یا 2/2 کر کے 1 ریزلٹ دے دے. 2+2 مینس ایڈیشن, تو اس کا مطلب ہے اٹ ڈز ڈو وٹ آئی وانٹ, کریکٹ ہے. ریلائبلٹی, ڈز اٹ ڈو اٹ ایکوریٹلی آل دا ٹائم. 2+2 اگر 4 ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی 99 ٹائمز اگر میں 2+2 کروں تو 4 کر دے, اور جو ہے 100 ٹائم جو ہے وہ 2+2 کا ریزلٹ 5 دے دے. آل دا ٹائم یہ ایکوریٹ ریزلٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اگر دے رہا ہے تو پھر یہ ایک ریلائبل سافٹ ویئر. ول اٹ رن آن مائی مشین ایز ویل ایز اٹ کین. جو آپٹیمل سچویشن ہے, جتنا بیسٹ طریقے سے یہ چل سکتا ہے, یہ اتنا بیسٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. انٹیگریٹی, از اٹ سیکیور. ایسے تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ آتھرائز نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی اس میں سے ڈاٹا نکال, ڈاٹا میرا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان آتھرائز لوگ بھی اس میں سے ڈاٹا نکال رہے ہیں. پھر اگر اس طرح کے تو اس کی انٹیگریٹی نہیں ہے. یوزیبلٹی, کین آئی رن اٹ. آپ آرام سے اس کے فیچرز ڈھونڈ سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ لاگ ان کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا بٹن کسی نیچے والے کونے میں دیا ہوا ہے اور آپ ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ یہ یہاں پہ دیا ہوا تھا, یہاں تک آپ پہنچے ہی نہیں, لاگ ان ہی نہیں ہوا. ٹھیک, تو یوزیبلٹی ہے کہ ہاؤ افیکٹولی کین یو یوز اٹ. پھر اگین دیر از اے سرٹن سیٹ آف کوشچنز ایسوسیٹڈ ود ایچ آف دیز, جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے کتنے افیکٹولی کیے ہیں یا نہیں. اب دس ماڈل از اے گڈ ون. اس میں صرف ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ انٹرآپریبلٹی انکریز کرنے سے ری یوزیبلٹی پہ کوئی فرق پڑتا ہے. وڈ دس چینج ری یوزیبلٹی چینج کرنے سے کیا پورٹیبلٹی پہ کوئی فرق پڑتا؟ پورٹیبلٹی چینج کرنے سے فار ایگزامپل اس کی مینٹینیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مینٹینیبلٹی کا فلیکسیبلٹی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یہ والے ریلیشن شپس ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ان ریلیشن شپس کو کیٹرفو کرنے کے لیے ہم نے اس میں ریلیشنل ماڈلس کریٹ کیے تھے. ریلیشنل ماڈلس کیا ہیں کہ یہ 3 طرح کے ریلیشنس بتاتے ہیں: ڈائریکٹ ریلیشنز, انورس ریلیشنز اور نیوٹرل ریلیشنز. اب اس ڈائیگرام سے دیکھ لیجئے, یہاں پہ ہمارے پاس ایک سائڈ پہ ویو گاٹ آر کوالٹی ایٹریبیوٹ, اور یہ کوالٹی ایٹریبیوٹس یہاں پہ ہمارے پاس ڈپکٹ ہو رہے ہیں. ویو گاٹ دا ڈائریکٹ ریلیشنز, دی انورس ریلیشنز اینڈ دی نیوٹرل ریلیشنز. اچھا, اب میننگ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن کیا ہے کہ اگر آپ کسی سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی انکریز کریں گے تو اس سافٹ ویئر کی کریکٹنیس انکریز ہو جائے گی. ٹھیک, ڈائریکٹ ریلیشن کیا ہے؟ انکریز ون اینڈ دی ادر ول انکریز as well. کریکٹنیس صحیح ہے تو چانسز ہیں کہ ریلائبلٹی بھی صحیح ہے. ٹھیک, اور انورس ریلیشنز کیا ہیں کہ اگر آپ پورٹیبلٹی انکریز کر دیتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی ڈکریز ہو جاتی ہے. ایفیشنسی ہے کہ یہ کتنا بیسٹ چل سکتا ہے, اور پورٹیبلٹی یہ ہے کہ یہ ملٹیپل مشینز پہ چل سکتا ہے کہ نہیں. تو ملٹیپل مشینز کے لیے مجھے ہر مشین کا کوڈ ڈالنا پڑے گا کہ اس مشین پہ ایسے کنورٹ کریں اور اس مشین پہ ایسے کنورٹ کریں. تو وہ جو کنورژن کا ایکسٹرا کوڈ ہے وہ اس کی ایفیشنسی کو ڈکریز کر دے گا. ٹھیک, اسی طرح یوزیبلٹی ہے. یوزیبلٹی اور انٹیگریٹی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اگر یوزیبلٹی صحیح ہے انٹیگریٹی بھی زیادہ ہوگی. اگر کریکٹنیس ہے یوزیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک, دین ابھی کچھ اس طرح کے نیوٹرلز ہیں کہ جیسے ایفیشنسی کا ریلائبلٹی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ٹھیک, ایفیشنسی ڈائریکٹلی ریلائبلٹی یا کریکٹنیس کو افیکٹ نہیں کرتی. انٹرآپریبلٹی ہے وہ ڈائریکٹلی کریکٹنیس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے انٹرآپریبلٹی انکریکٹ بھی سافٹ ویئر ہے, انٹرآپریبلٹی کا کوڈ ہے تو اٹ ول اسٹل بی آپریبل. ٹھیک, تو یہ ماڈل کیا ہے, یہ ہمیں تھوڑی سی کانفلکٹس کی بہتر انفارمیشن دیتا ہے. یہ ریلیشن شپس ڈیفائن کر دیتا ہے. تو اب میرے لیے اس گرافیکل فارمیٹ سے زیادہ آسان ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا وچ فیچرز آئی کیپ, وچ آئی ہیو ٹو لیٹ گو.
کیا ہے کہ جو مجھے بہتر when I have to make design decisions, what factors are more important to me that I will keep in mind and focus on, and what factors would I leave for later. ٹھیک، تو جب ڈیزائن ڈیسیژنس کرنے ہیں کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا، کیسے بنانا ہے، تو اس وقت ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں اور ان امپورٹنٹ چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، امپورٹنٹ کیوں ہیں، کیونکہ یہ اس کسٹمر نے مانگی تھی یا اس کسٹمر نے مانگی تھی، اور اس کی بیسس پہ پھر ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ یہ اینڈ میں کیسے یہ سارا ایک کمپلیٹ ڈیزائن کریٹ ہوگا. تو آج کے لیکچر میں بیسکلی ہم نے 3 چیزیں کور کی. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیزائن کی سگنیفیکنس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر کیا ہے، SDLC یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہمارا ہے اس کے اندر ڈیزائن فیز کہاں پہ فال کرتی ہے، اور یہ یہاں پہ فال کرنے سے اس کی امپورٹنس کیا ہے. دیٹ واز بیکاز سنس دس از دی ٹرانسلیٹس یور کانسیپٹ اور یور آئیڈیا ٹو فارم وچ کین بی امپلیمنٹڈ. تو ڈیزائن ہے کیا کہ ہمارے کانسیپٹ یا آئیڈیا کو ایک اس طرح کی شکل دے دیتی ہے کہ وہ شکل جو ہے ہم بعد میں ایکچوئل پروڈکٹ کے اندر چینج کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کچھ فیکٹرز دیکھے تھے جو ڈیزائن کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے اپنا ڈیزائن کریٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں، ہم یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو اینڈ میں سنتھسائز ہونا ہے، ہم اس کی ویلیو کو یاد رکھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک گڈ یا اسٹیبل ڈیزائن کریٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک، اور پھر جو تیسری چیز ہم نے آج کے اس میں دیکھی تھی وہ ہم نے کوالٹی ماڈلس دیکھے تھے. ہم نے یہ دیکھے تھے کہ کوالٹی کو ہم نے جج کرنا ہے اور ڈیزائن سے ہی جج کرنا ہے، کیونکہ ہم وی کی ناٹ ویٹ ٹل دی ایکچوئل پروڈکٹ. ہم ہر چیز بعد کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ پروڈکٹ بن جائے گا تو دیکھ لیں گے کہ ایفیشینٹ ہے یا نہیں. ہم نے پھر کوالٹی کے ماڈلز ہم نے چیک کیے تاکہ ہم ریلیشن شپس اور باقی چیزیں بتا سکیں کہ ہمارے پاس ایکچوئل کوالٹی کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہیں، ایفیشنسی ہے، ریلائبلٹی ہے، اور یہ ایٹریبیوٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ کس طرح سے. So that's all for today. ہم نیکسٹ لیکچر میں we'll explore more on the design elements. ہم یہ دیکھیں گے کہ گڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے، کیسے بنتے ہیں، انہی چیزوں کی تھوڑی سی فردر ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. سو ٹل دین اس سب کو پلیز ریوائز ضرور کیجیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز، یہ ہم تھرو آف دا کورس ان کو استعمال کرتے رہیں گے. تھینک یو.